मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर यूनुस यूहन्ना है और मेरा ताल्लुक़ ग्रेस असेंबलीज़ ऑफ पाकिस्तान से है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ फ़ज़ल टीवी के लिए कि जो हमें बुलाते हैं और हमारे लिए मौका फ़राहम करते हैं कि हम खुदा के कलाम की खिदमत आप तक पहुँचा सकें। और आज मैं खुदा के कलाम में से कुछ बातें आपसे शेयर करूँगा, द बुक ऑफ रूथ। और आज सिर्फ हम रूथ के करैक्टर को थोड़ा सा स्टडी करेंगे और थोड़ा सा इस बुक को हम देखेंगे। आइए हम दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं ताकि जो कलाम सुनाया जाए वो हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए। खुदावंद मेहरबान जलाली आसमानी बाप, आज के पैगाम पर तेरी बरकत चाहता हूँ, फ़ज़ल टीवी पर तेरी बरकत चाहता हूँ और सारी टीम पर तेरी बरकत चाहता हूँ, यस्सु के नाम में, आमीन। आज का जो टॉपिक है द लाइफ ऑफ रूथ, और आज हम रूथ की लाइफ को स्टडी करेंगे कि किस तौर से उसकी बाबरकत ज़िंदगी को हम देखेंगे और स्टडी करेंगे। और रूथ की किताब के जो टोटल चैप्टर हैं वो 4 चैप्टर हैं और इसकी जो टोटल वर्सेस हैं वो 85 है। तो इस बात पे हम गौर करेंगे आज कि इन 4 चैप्टर और 85 वर्सेस के अंदर क्या भेद है और क्या कुछ छुपा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक ही टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। बहुत से टॉपिक्स इसमें से निकलते हैं और आज सिर्फ हम रूथ की लाइफ को स्टडी करेंगे कि रूथ का जो लफ्ज़ी मतलब है वो फ्रेंड है या फ्रेंडशिप है, दोस्ती। और रूथ की किताब हिस्ट्री में इसे लव स्टोरी के नाम से भी जाना जाता है, या लव स्टोरी के तौर पर भी इस किताब को देखा गया है। और खूबसूरत रिश्ते की कहानी है यहाँ पे नोमी और रूथ की। और इसके अलावा रूथ का ताल्लुक जो है वो गैर कौम से है, मुआबी कौम से है, जो मुआब में रहते थे। अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, रूथ का पहला चैप्टर, तो आपको एक यहूदी ख़ानदान से आप यहाँ पे मुलाकात करते हैं या बातचीत हम देखते हैं यहाँ पे। उसमें अलीमलक और नोमी, मेलवन और कैलवन, 4 लोग, यहूदी लोग हमें नज़र यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे देखते हैं हम अलीमलक के नाम का मतलब है मेरा खुदा बादशाह, और नोमी के नाम का मतलब है खुशगवार, और मेलवन के नाम का मतलब है बीमार, और कैलवन के नाम का मतलब है जिसका जिस्म सूखा हुआ हो। तो आज मैं इससे पहले कि आगे की तरफ हम जाएं, या रूथ की लाइफ की तरफ या रूथ के करैक्टर की तरफ, हमें अपने बच्चों के नाम भी सोच समझ के रखने चाहिए। बच्चों के नाम क्या रख रहे हैं, और आपके जब बच्चा पैदा होता है तो पहली दुआ कौन कर रहे हैं। आपने घर बनाया है तो आपके घर के लिए पहली दुआ किसने की। आपने कोई बिजनेस का आगाज किया, जॉब की, आपकी मैरिटल लाइफ का आगाज हुआ, आपके लिए पहली दुआ कौन कर रहे हैं। फिर आप अपने बच्चों के नाम क्या रख रहे हैं। कई बार हम बच्चों के नाम टिंकू, मिंकू, बिल्ली शिली रख लेते हैं। याद रखें, नामों का असर होता है। जैसे यस्सु नाम है, इस नाम की तासीर है, असर है। जब यस्सु नाम बोला जाता है फ़िज़ा में तब्दीली आती है। और यस्सु नाम का मतलब है नजात दहिंदा या नजात देने वाला। तो आज जैसे अली मलक के नाम का मतलब है कि मेरा खुदा बादशाह, तो यहां पे हम देखते हैं लिखा पहली आयत में, और
ان ہی ایام میں جب قاضی انصاف کیا کرتے تھے تو ایسا ہوا کہ اس سرزمین میں کال پڑا اور یہودا کے بیت لحم کا ایک مرد، غور کیجئے یہاں پہ بیت لحم کا مطلب ہے روٹی کا گھر، یہودا کا شہر بیت لحم کا ایک مرد اپنی بیوی اور بیٹوں کو لے کر مواب کے ملک میں جا کر بسے، اور یہاں پہ ہم یہودی خاندان کو بیت لحم روٹی کے گھر سے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ وہاں کال ہے، مشکل ہے، ٹف ٹائم ہے، اور اس نے ایسا رستہ اختیار کیا جو ببلیکلی اور جو بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے ٹریک اپنا چینج کیا۔ آج آپ غور کریں، آپ منسٹری میں کس ٹریک پر ہیں، آپ کی کالنگ کیا ہے، آپ کا بلاوا کیا ہے۔ اور اس چیپٹر میں اس سے پہلے ایک اور باتوں کی طرف ہم جائیں، اس کتاب میں ہم ایک شخص کو قیمت ادا کرتے ہوئے دوسروں کے لیے دیکھتے ہیں، اور چرچ ایمانداروں، خدا کے لوگوں، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے چرچ کے لیے، منسٹری کے لیے قربانی دینا سیکھیں۔ اور اس کتاب میں جو 4 چیپٹر ہیں، ان 4 چیپٹرز کے اندر ہی ہمیں لو کا میسج نظر آتا ہے۔ نمبر 1 چیپٹر 1 میں ہمیں جو میسج ملتا ہے، لو ریوالوز۔ نمبر 2 جو دوسرے چیپٹر میں ہمیں نظر آتا ہے، لو رسپانس۔ نمبر 3 جو چیپٹر میں ہمیں نظر آتا ہے، لو ریکویسٹ۔ اور نمبر 4 پہ ہمیں جو نظر آتا ہے، لو ریوارڈ۔ تو شروع اس کتاب کی کہانی غم سے ہوتی ہے، لیکن اس کا اینڈ خوشی اور شادمانی کے ساتھ ہے۔ تو قاضیوں کا دور تھا، بہت مشکل دور تھا، اور کال تھا وہاں پہ اس علاقہ میں، اور یہ نافرمانی کے لیے خدا کی طرف سے ایک میسج تھا۔ اور جس جگہ نافرمانی ہوگی، خدا وہاں پہ ججمنٹ بھی کر سکتا ہے۔ جس جگہ لوگ گناہ کی حالت میں زندگی بسر کریں گے، خدا کی ججمنٹ آتی ہے، خدا عدالت بھی کرتا ہے۔ تو آج میرے عزیزو، اپنی زندگی پہ غور کریں، آپ کہیں نافرمانی میں زندگی تو نہیں بسر کر رہے؟ اور آپ اس خاندان کو دیکھیں، جب یہ مواب میں جاتے ہیں تو علی ملک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جو نومی کا شوہر ہے، اور اس کے بعد علی ملک کے دونوں بیٹے، نومی کے دونوں بیٹے موابی لڑکیوں سے شادی کر لیتی ہیں۔ اور خدا اس چیز کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ ہم ایسی جگہ پہ اپنا رشتہ جوڑیں جو بائبل مقدس کے مطابق نہ ہو۔ وہ آپ کی شادی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی دوستی ہو سکتی ہے، وہ آپ کا اور کوئی لنک ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نومی کے دونوں بیٹوں نے ایک بڑی مسٹیک کی، ایک بہت بڑا خدا کے خلاف گناہ کیا۔ موابیوں کے لیے یہ عزرا کی کتاب اگر آپ پڑھیں، عزرا 9واں باب اس کی پہلی 2 آیات، اور نہمیہ 13واں باب اس کی 23ویں اور 25ویں آیت تک، موابیوں کے لیے خدا کا یہ قانون تھا، خدا کی طرف سے یہ مقرر تھا، یہ خدا کی جماعت میں 10ویں پشت تک داخل نہ ہونے پائے۔ لیکن میلون اور کیلون نے موابی لڑکیوں سے شادی کر لی، اور پھر اس کے بعد ان دونوں کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اور یہاں پہ میں کچھ چیزیں اور منسٹری کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ
اپنی کالنگ میں رہ کے کام نہیں کرتے تو ہم سزا بھی پا سکتے ہیں. جو آپ کی کالنگ ہے, جو آپ کا بلاوا ہے, آپ نے اس کے مطابق آگے بڑھنا ہے, آپ نے اس کے مطابق موو کرنا ہے. بغیر کالنگ کی جب ہم موو کریں گے, اگر آپ کی خدمت پاسبان کی ہے, اگر آپ اور کوئی کام شروع کریں گے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں, خدا نہیں ہے. اگر آپ کو خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ آپ چینل شروع کریں تو آپ کو خدا بلیس کرے گا. اگر خدا نے آپ کو یہ توفیق نہیں دی اور کر رہے ہیں تو اس کی سزا ہمیں مل سکتی ہے. خدا نے ہمیں چرچ پلانٹنگ کے لیے بلایا ہے اور ہم کوئی اور کام کر رہے ہیں. بھائی پہلے آپ نے وہ کرنا ہے جو خدا نے آپ کو بلایا ہے, پھر آپ اس کام میں دوسروں کی مدد کر سکتی ہیں. مثال کے طور پر آپ بائبل ٹیچر نہیں ہیں تو آپ کو بائبل سکول شروع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے چرچ میں بائبل سٹڈی شروع کریں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے منع کیا تھا کہ 10ویں پشت تک یہ موابی خدا کی جماعت میں داخل نہ ہونے پائے. پھر یہ بھی کہا تھا کہ تم نے اپنی لڑکیاں نہ ان کو دینی ہے نہ ان کی لینی ہے. تو چرچ ایمانداروں, آج ہم گناہ کے ساتھ سمجھوتا کر رہے ہیں. آج ہم نے کمپرومائز کر لی ہے. آج چرچ اپنی اصل حالت کو کھوتا جا رہا ہے. آج ہم گناہ بھی کر رہے ہیں, اوور گریس. کوئی بات نہیں, گناہ بھی کر لیں, کچھ نہیں ہوتا, خدا معاف کر دیتا ہے. میں یہ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں, گناہ کی سزا موت ہے. گناہ کرتے رہیں گے اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا اس بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتے ہیں. اگر آپ بار بار گناہ میں جا رہے ہیں, خدا ہماری بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا. خدا کے خادموں, ایمانداروں, تمام خدام کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, تمام لیڈرز کو کہنا چاہتا ہوں, جو چیز آپ کو گناہ کی طرف لے جا رہی ہے اس کو چھوڑ دیں. اور غور کریں, یہاں پہ یہ اپنی کالنگ سے باہر نکل گئے. ان کی کورنگ بیت الہم تھا. آپ کی کورنگ آپ کا چرچ ہے. اگر آپ چرچ چھوڑ کر گھر بیٹھ گئے ہیں, یہ کوئی آپ کا کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے. آپ چرچ چھوڑ کر اپنے گھر میں چھوٹی سی عبادت شروع کر لی ہے, یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے. آپ کی کورنگ آپ کا چرچ ہے. علی ملک, نومی, میلون اور کیلون کی کورنگ ان کا بیت الہم تھا, ان کا اپنا علاقہ تھا. اور جیسے انہوں نے چھوڑا تو ہم یہاں پہ ایک دو اور باتیں بھی دیکھتے ہیں کہ قحط اس قدر ہے کہ ان کی فصلیں تباہ ہو گئیں اور وہ چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے. اور پھر اس کے بعد جب میلون اور کیلون کی بھی ڈیتھ ہو گئی تو نومی نے خبر سنی کہ بیت الہم میں اب اچھے حالات ہیں. بھئی کالڈ شخص جو ہوگا, اگر اس کی زندگی میں کوئی فائنینشل کوئی ٹف ٹائم ہے, اگر کوئی مصیبت آ بھی گئی ہے, کوئی جھوٹا الزام آ بھی گیا ہے, تو خدا آپ کو نکال لے گا. یہ نہیں ہے کہ کالڈ شخص پھنسا ہی رہے گا. یعنی کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکل وقت ہے, کوئی ٹف ٹائم ہے, تو خدا آپ کو نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. تو میں یہ بات تمام فیملیز کو بھی کہنا چاہتا ہوں, اور جو چھوٹے چھوٹے چرچ بنا رہے ہیں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں, اچھی بات ہے, اگر آپ کالڈ ہیں تو کالڈ شخص جہاں بھی کھڑا ہوگا خدا اس سے اپنا کام لے گا. میں اکثر پاسبان کے بارے میں یہ کہتا ہوں, جو کالڈ پاسٹر ہے
وہ کسی میدان میں بھی کھڑا ہو جائے گا، چرچ وہاں بھی بن جائے گا۔ جو ہم بھاگ دوڑ کے کبھی اس کی بھیڑیں چرا لی، کبھی اس کی بھیڑیں چرا لی، یہ خدمت نہیں ہے، یہ چوری ہے۔ اور آج کا چرچ چوری کر رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے خلاف، پاسٹرز کے خلاف منفی بول رہے ہیں۔ یہ اپنی کالنگ سے باہر جانا، اپنی کالنگ سے، اس کورنگ سے باہر نکل جانا، اپنا آپ منوانا کہ میں بہتر ہوں۔ آپ کے مقابلے میں لوگ کھڑے ہو جائیں، لیکن کالڈ شخص آگے بڑھتا ہے اور فتح پاتا ہے۔ آپ روت کو دیکھیں، اب جب علی ملک کی بھی ڈیتھ ہو گئی، میلون کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور کیلون کی بھی ڈیتھ ہو گئی، یعنی کہ باپ اور دونوں بیٹوں کی۔ اور میں اس کو یوں لیتا ہوں کہ جب آپ کورنگ سے نکلتے ہیں، پھر موت بھی ہمیں گھیر سکتی ہے، پھر ہم مسلسل مشکل میں رہ جاتے ہیں۔ جب نومی نے سنا تو اس نے کیا فیصلہ کیا؟ اب میں جاؤں گی۔ اور جب وہ نکلنے لگتی ہے تو اپنی دونوں بہوؤں کو وہ کہتی ہے کہ تم واپس چلی جاؤ، اب میرے پاس اور بچے نہیں ہیں، نہ میں اس ایج میں ہوں کہ اور شادی کروں۔ اور ان کو کہتی چلی جاؤ تم۔ اب یہاں پہ غور کریں، وہ دونوں چھوڑنا نہیں چاہتی، ان کا لو۔ اور یہاں پہ ہمیں چرچ میں دو قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، دو نمبر لوگ نہیں بات کر رہا، دو قسم کے لوگ ہمیں یہاں پہ نظر آتے ہیں۔ نمبر 1، عرفہ نے اس کو چوما اور روئی اور وہ لوٹ گئی۔ یعنی کہ اب غور کریں نومی کی جو حالت ہے، کئی بار ہم کالڈ شخص کو مشکل میں چھوڑ جاتے ہیں۔ جب کچھ پہ ٹف ٹائم آتا ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ چرچ کا حصہ جو عرفہ ہے، ہم کھڑے تو ہیں ساتھ، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کو چوم بھی رہے ہیں، پیار بھی کر رہے ہیں، اظہار بھی کر رہے ہیں، لیکن واپس لوٹ دنیا میں جاتے ہیں، اب واپس دنیا میں لوٹ رہے ہیں۔ یاد رکھیں خدا کے لوگوں، کالڈ شخص پہ اگر مشکل وقت بھی آ جائے، اس کے ساتھ کھڑا رہنا سیکھیں، بھاگ نہ جائیں، چھوڑ نہ جائیں۔ کسی گاؤں میں آپ، کسی شہر میں ہے، کسی مشکل میں ہے، اگر آپ کا لیڈر کالڈ ہے، بلایا ہوا ہے، آسمانی بلاوا اس کی زندگی میں ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ عرفہ نے چھوڑ دیا، اس کو چوما، پیار کیا۔ کئی بار لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لیکن اندر سے ہمارے ساتھ نہیں ہوتے۔ کئی بار دوست آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن آپ سے سنسیئر نہیں ہوں گے۔ جب عرفہ لوٹ گئی، واپس دنیا میں چلی گئی، لیکن اس نے پھر نومی نے روح سے کہا تو بھی چلی جا۔ اور غور کریں یہاں پہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جہاں تو جائے گی وہاں میں جاؤں گی۔ روت کا بیان دیکھیے، روت کے اندر وہ محبت نومی کے لیے دیکھیے۔ جو حالت تھی نومی کی، اگر آج کل وگری عورت ہوندی کہندی کوئی گل نہیں تو جا، اسی واپس جانے اپنے فیملی دے وچ، دنیا چ۔ روت کا ڈسیژن چیک کریں، یعنی کہ روت کا ڈسیژن، روت کا فیصلہ، وہ کہتی جہاں تو جائے گی وہاں میں جاؤں گی، اور جہاں تو رہے گی وہاں میں رہوں گی۔ یعنی کہ کہہ رہی ہے کہ جہاں تو سوئے گی وہاں میں سوؤں گی، وہ چاہے کوئی ٹینٹ ہو یا کوئی فٹ پاتھ ہو یا سڑک ہو یا کوئی کمرہ ہو یا کھیت ہو، جہاں تو سوئے گی، جہاں تو رہے گی وہاں میں رہوں گی۔ یہ کمٹمنٹ، یہ فیصلہ ہم روت کی لائف میں دیکھتے ہیں۔ پھر کہتی تیرے لوگ میرے لوگ، ہم زبردستی
لوگوں کو چینج نہیں کر سکتے. ہم آلٹر کال دیتے آؤ آؤ یسوع کے پاس. بھائی جب کلام سنایا جاتا ہے لوگ خود اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں. تو میں یہاں پہ ساس اور بہو کو بھی کہنا چاہتا ہوں, یہ ایک بہترین کریکٹر ہے نومی اور روت کا. میں چرچ اور پاسٹرز کو بھی کہنا چاہتا ہوں یہ بہترین کریکٹر ہے روت اور نومی کا. میں تمام لیڈرز کو کہنا چاہتا ہوں اس محبت کو دیکھیں جو میں بائبل مقدس میں روت اور نومی کے درمیان نظر آتی ہے. پھر روت کہتی ہے تیرے لوگ میرے لوگ. اپنی ساس کو, اپنی ماں کو وہ کہہ رہی ہے تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے. اب موابی میرے لوگ نہیں ہیں, اب بیت لحم کے لوگ, اسرائیلی لوگ میرے لوگ ہوں گے. پھر کہتی ہے کہ تیرا خدا میرا خدا ہوگا. ہیلیلویا. خدا کے لوگوں یہاں تک نہیں رکی, روت اس سے بھی آگے چلی گئی کہ جہاں تو مرے گی وہاں میں مروں گی, جہاں تو دفن ہوگی وہاں میں بھی دفن ہوں گی. یہ محبت. اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں روت کی لائف میں 3 پوائنٹس جو ڈیسیژن اس نے لیا. نمبر 1 ڈیووشن. ڈیووشن سے مراد ہے رشتوں میں, یعنی کہ آپ کے سینئرز کے لیے آپ کے اندر عقیدت کتنی ہے. آپ اپنے پیرنٹس کی عقیدت کس طور سے کر رہے ہیں. دیکھیں چرچ ایمانداروں, اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں, اپنی بیٹیوں کو سکھائیں کہ آپ نے آگے جانا ہے تو اس گھر میں آپ نے کیسے رہنا ہے. کوئی الٹی سیدھی تربیت نہ کریں ان کی, گھر برباد ہو جاتے ہیں, گھروں کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم روت کی زندگی میں ڈیووشن کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر عقیدت ہے بڑوں کے لیے, اس کے اندر احترام ہے, رسپیکٹ ہمیں نظر آ رہی ہے, اس کے اندر محبت نظر آ رہی ہے, اس کے اندر جھکاؤ نظر آ رہا ہے. روت کے اندر ہمیں عقیدت نظر آ رہی ہے. تو آج اپنے سینئرز کی آپ کس طور سے ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, آپ کس طور سے انہیں آنر کرتے ہیں. نمبر 2 جو روت کی زندگی میں تھا, سیلف سیکریفائس, یعنی کہ خود کی قربانی, اپنی ذات کی قربانی. ایمانداروں, خدا کے لوگوں, آپ دوسروں کے لیے کتنی قربانی دیتے ہیں. سیلف سیکریفائس. ہم دوسروں کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں, ہم دوسروں کے لیے کتنے آنسو بہاتے ہیں, ہم دوسروں کے لیے کتنا روتے ہیں. اگر کوئی مشکل میں ہے تو ہم اس کے ساتھ کتنا کھڑا ہوتے ہیں. اگر کوئی فیملی, کوئی شخص ٹف ٹائم میں سے گزرا ہے تو ہم اس کو کس طور سے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ غور کریں. آج منسٹری, خدمت قربانی کا نام ہے. یسوع مسیح نے بھی کہا اپنی صلیب اٹھا اور اپنی خودی سے انکار کر. ہم دوسروں کے کندھوں میں بھی اپنی صلیب رکھ دیتے ہیں, ہم دوسروں پہ اپنا بوجھ ڈال دیتے ہیں. آج خود دوسروں کا بوجھ اٹھانا سیکھیں, خود لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا سیکھیں. اور نمبر 3 جو ہم روت کی لائف میں دیکھتے ہیں, اسٹرانگ کمٹمنٹ. اس نے فیصلہ کر لیا اب میں نومی کے ساتھ جاؤں گی, اس نے کمٹمنٹ کر لی. کمٹمنٹ از اے کمٹمنٹ, واپس نہیں جانا. اگر آپ مسیح میں آ گئے, اگر نومی مشکل میں دیکھیں اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں بیچاری کے پاس. روت اگر آج کی پاکستانی عورتوں کی طرح عقل مند ہوتی, وہ کہتی میں کتنا پھنس گئی ہیں, میں کدھر جا رہی ہیں. اس نے یہ ڈیسیژن نہیں لیا, اس نے کمٹمنٹ کی کہ تیرے لوگ میرے لوگ ہیں, تیرا خدا میرا خدا ہے.
हालेलुया। तो चर्च जैसे वो वापस बैतलहम में आते हैं तो नोमी का बड़ा इस्तकबाल किया गया, और लोग कहते हैं नोमी आई, और नोमी कहते हैं मुझे नोमी ना कहो, अब मुझे मारा कहो, क्योंकि कादरे मुतलिक मेरे साथ तलखी से पेश आया है। और वो जो मौसम था वो जौ काटने का था। तो रूत ने यह फैसला किया, अपनी सास से परमिशन ली। मैं तमाम नौजवान लड़कियों को जो शादीशुदा, उनको यह मैसेज देना चाहता हूं, जो भी अपने घर जाने वाली आगे, उनको यह मैसेज देना चाहता हूं, रूत की लाइफ को जरूर स्टडी करें, उसकी कमिटमेंट को, उसके यानी कि उस अहद को जो उसने अपनी सास के साथ किया, अपनी मां के साथ, नोमी के साथ किया। अब वो रूत फैसला करती है कि जो का मौसम है, तो बालियां चुनने के लिए अपनी सास से परमिशन लेकर जाती है। तो जो बालियां चुनने होती थी, जो खेत में पीछे गिरती थी या वो कुछ छोड़ते जाते थे, तो वो था गरीबों, यतीमों, बेवाओं और परदेशियों के लिए। ये कानून था शरीयत में, और रूत ने इस कानून का फायदा उठाया। गौर कीजिए यहां पर कि जैसे वो निकलती है, खुदा जब आप सही ट्रैक पे हैं और ठीक बंदे बंदी के साथ खिदमत कर रही हैं, तो खुदा आपकी डायरेक्शन खुद चेंज करता है। खुदावन उसको कहां खुदा ले गए? बोएस के खेत में। और बोएस के नाम का क्या मतलब है? मेरा खुदा जोरावर, जोरावर मेरा खुदा है। और जब वो बोएस के खेत में बालियां चुन रही थी, तो बोएस ने देखा, उसको पता था कि ये रूत मुआब से आई है, और दूसरे दिन भी कहा इसके लिए ज़ायद छोड़ा जाए पीछे, और उसको कहा गया तूने किसी और खेत में नहीं जाना। तो चर्च ईमानदारों, मैं कहना चाहता हूं, जो खेत, जो मिनिस्ट्री, जो चर्च आपका है, आपने वहीं पे वफादार है। अपनी टाइट्स, अपनी ऑफरिंग्स आपने वहां जमा करवानी, तो खुदा की ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में बढ़ती जाएंगी। फिर बोएस ने यहां पे एक मुख्तसर सी दुआ दी। उसको बेटी भी कहा, उसको कहा कि जिस खुदा के हजूर में तू आई है, वो तुझे पनाह दे। गौर करें, इब्रानी मतन को अगर आप स्टडी करें, पनाह के लिए मतलब है जैसे परिंदा अपने बच्चों को अपने परों में छुपा लेता है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों में जब मुश्किल वक्त आता है वो छुपा लेती है। बिल्कुल बोएस ने रूत को यह दुआ दी कि तेरा खुदा अब तेरी हिफाजत है। जिस खुदा की पनाह में तू आई है, वो तेरी मदद करेगा, वो तुझे अपनी कवरिंग में, अपने हाथों में ले लेगा। देखे खुदा की ग्रेसिस, ये कौम खुदा की जमात में नहीं आ सकती थी, लेकिन इसी रूत को यीशु मसीह के नस्बनामे में ले आया खुदा, और इसी की नस्ल से दाऊद बादशाह भी पैदा हुए। इसी की नस्ल से अगर हम आगे चलकर देखें तो यीशु मसीह की में पैदाइश नजर आती है। हालेलुया। तो चर्च ईमानदारों, जब आप ठीक ट्रैक पे मूव कर रहे हैं, आप कौमों को जन्म दे सकते हैं, आप नेशंस को जन्म दे सकते हैं। आखिर में ये कहना चाहता हूं कि अपने आप को किसी कवरिंग में रखें और ठीक ट्रैक पे चलें, और जो आपकी कॉलिंग है उसी के मुताबिक मूव करें। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम में तेरी पाक और तेरी जिंदा हजूरी में आते हैं। ये कलाम, ये बातें इन जिंदगियों में 100 गुना फल लाए। तेरे बच्चे बाबरकत होते जाएं, कामयाब होते जाएं, इनकी मुश्किलें चली जाएं, और तेरी बरकतें और जलाल इन घरानों पर उंडेला जाए। बीमारियां इनके बदनों को छोड़ दे, और तेरा जलाल इनकी जिंदगियों पर ठहर जाए, यीशु के नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत।